बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों और पर्दानशी माइयों और बहनों, आज के दर्स का उन्वान है मारूफ़ और मुनकर। पिछले वीडियो में पहला हिस्सा गुज़र चुका है, आज का वीडियो दूसरा हिस्सा है, यानी माशरे के अंदर भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना हर मुसलमान पर दीनी फरीज़ा है। पिछली वीडियो में कुरानी आयत और अहादीस के ज़रिए इस फरीज़े की अहमियत पर रोशनी डाली गई थी। आइए आज कुछ अक़ली दलाइल भी देखते हैं। हम सोसाइटी में, माशरे में देखते हैं कि अगर बीमारी का इलाज न किया जाए तो बीमारी जिस्म में फैल जाती है और फिर उसका इलाज मुश्किल हो जाता है। अगर उसे शुरू में ही उसका इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह बीमारी ख़त्म हो जाएगी। उसी तरह अगर माशरे के अंदर, इस सोसाइटी में कोई बुराई देखें और उसको शुरू में ही ख़त्म न करें तो वो बुराई फैलती जाएगी और सोसाइटी में छोटे बड़े सब लोग उसके आदी हो जाएंगे और बाद में उसे मिटाना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ तक कि अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा और सब उसके लपेटे में आ जाएंगे। अल्लाह ताला का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुन्नतल्लाहि अल्लती क़द ख़लत मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। सूरह फतह की आयत है। तर्जमा, ये अल्लाह का क़ानून है जो पहली कौमों में गुज़र चुका है और तो क़ानून इलाही में हरगिज़ तब्दीली ना पाएगा। यानी अल्लाह का क़ानून है कि जब सोसाइटी में बुराइयां फैल जाती हैं और उसे रोकने की कोशिश नहीं की जाती तो फिर अल्लाह का अज़ाब आ जाता है और पूरी सोसाइटी उसके लपेटे में आ जाती है। दूसरा मुशाहिदा भी हम सोसाइटी में देखते हैं कि अगर किसी घर की, मकान की सफाई न की जाए तो उसमें कूड़ा और करकट फैल जाता है और उसको ऐसे ही छोड़ दें तो वो घर रिहाइश के काबिल नहीं रहता और उसके अंदर बदबू आने लगती है और उसमें जरासीम भी खूब परवरिश पाते हैं, क्योंकि मैल कुचैल और गलाज़तों की वजह से ऐसा होना लाजिम है। इसी तरह मुआशरे में भी बुराई को अगर पनपने दिया जाए, फैलने दिया जाए तो वो बुराई खूब फैलेगी और लोग शरीर बन जाएंगे, गंदे बन जाएंगे और उनके अंदर अच्छाई और बुराई का इम्तियाज़ मिट जाएगा। चुनाचे अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ ज़राए से उन्हें तबाह और बर्बाद कर देगा। अल्लाह ताला का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। सूरह बुरूज की आयत है, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। यानी जब अल्लाह ताला का जब अज़ाब आएगा तो बड़ा सख्त होगा, उससे कोई बच नहीं सकेगा। अल्लाह ताला का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। सूरह आल इमरान की आयत का टुकड़ा है। और अल्लाह गालिब है, इंतकाम लेने वाला है। और तजुर्बे से हम देखते हैं कि जब आदमी गंदी और बुरी चीज़ों का आदी हो जाता है तो वो चीज़ें उसे आहिस्ता आहिस्ता अच्छी लगने लगती हैं। सोसाइटी में अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा छोड़ दें तो लोग अच्छे काम छोड़ देंगे और बुरे काम में लग जाएंगे और फिर वक्त गुज़रते गुज़रते ये बुराई सोसाइटी के अंदर आम हो जाएगी और उसे लोग बुराई भी नहीं समझेंगे बल्कि उसे अच्छा ही समझेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर को मुसलमानों पर लाजिम करार दिया है। ये इंसानों की सोसाइटी
کی پاکیزگی کے لیے اور درستگی کے لیے ضروری ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والوں کے اندر کیسے اوصاف ہونا چاہیے، یعنی ایک داعی کے اندر کیسے اوصاف ہونا چاہیے، داعی کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، ایک داعی کس طرح علم کے ساتھ صبر کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے، داعی اچھی طرح جانتا ہو کہ جس بات کا وہ حکم دے رہا ہے، یعنی بھلائی کا حکم دے رہا ہے، وہ شریعت میں نیکی ہے، اور برائی کیا چیز ہے اس کو بھی وہ اچھی طرح سمجھتا ہو، یعنی شریعت میں برائی گناہ ہے، یہ دونوں باتیں پہلے خود اچھی طرح سمجھیں اور پھر لوگوں کو سمجھائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصلاح کرنے والا خود اس بات پر عامل ہو، یعنی وہ خود بھلائی کے کام کرتا ہو، اور جس بات سے وہ منع کر رہا ہے اس بات سے خود داعی دور رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ سورہ صف کی آیت مبارکہ ہے۔ ترجمہ، اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود تم نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کا باعث ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ ترجمہ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی جو آدمی بھلائی کا حکم دے رہا ہے اور برائی سے روکتا ہے، وہ خود پہلے ان باتوں پر عمل کرے، اس کے بعد دوسروں تک یہ باتیں پہنچائے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ایک مبلغ کو اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے، یعنی دین کا کام کرنے والا، بھلائی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا، خود اس کے اندر اچھے اخلاق ہونی چاہیے۔ یہ کام نرمی کے ساتھ کرے، یعنی نرمی کے ساتھ بھلائی کا حکم دے اور نرمی کے ساتھ برائی کو روکے۔ اگر اس راستے میں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے میں تکلیف بھی آئے تو اسے دل میں برا نہ سمجھیں اور نہ ہی غصہ کرے، بلکہ ہمیشہ درگزر اور عفو سے اور اعراض سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ سورہ لقمان کی آیت ہے۔ ترجمہ، اور اچھائی کا حکم دے، برائی سے منع کر، اور تجھے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ جب اس راستے میں، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، جب یہ کام شروع کرے تو داعی کو چاہیے کہ غیر ضروری جاسوسی نہ کرے، یعنی لوگوں کے پیچھے نہ پڑے کہ وہ کون کون سے برے کام کر رہا ہے، اس کے گھروں میں جھانکنے کی کوشش نہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عیوب چھپانے کا بھی حکم دیا ہے۔ بخاری کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں، لا تجسسوا او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، یعنی جاسوسی نہ کرو۔ اور صحیح مسلم میں روایت ہے، پیارے نبی کا فرمان ہے، من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، جو شخص ایک مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، یعنی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، کمزوریوں پر پردہ ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ جس آدمی کے سامنے دین کی بات رکھنے کے لیے ہم جاتے ہیں تو داعی کو چاہیے کہ سامنے والے آدمی کو نیکی اور برائی کی پہچان کرائے، اسے سمجھائے کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ نیکی ہے،
اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور برے کام کرنا، گناہ کے کام کرنا، شراب پینا وغیرہ یہ برائی کے کام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کرتا ہے۔ اس طرح سامنے والے کو پہلے سمجھانا چاہیے نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اس کی پہچان اچھی طرح کرانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے معلوم ہی نہ ہو، اسی لیے پہلے لوگوں کو اچھی طرح سمجھانا چاہیے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اس کے بعد اسے بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکیں۔ اور پھر آخر میں جب دین کا کام کرنے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والے جب اچھائی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں، تب بھی سامنے والے اگر نیکی پر عمل نہ کریں اور برائی کو نہ چھوڑیں تو اسلامی شریعت کے مطابق ترغیب و ترہیب سے کام لیں، یعنی ان کو سمجھائیں کہ دیکھو اگر نیک کام کرو گے، توحید پر قائم رہو گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو گے، نماز کی پابندی کرو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیاں دے گا اور اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوگا اور تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اس طرح اس کو نیک کام کی طرف ترغیب دلانا ہے، اور اگر وہ برے کاموں کو نہیں چھوڑتا ہے تو اسے ڈرانا چاہیے کہ دیکھو اگر تم برے کام کرو گے، گناہ کے کام کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا اور اللہ تعالیٰ خفا ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا، تمہیں سزا دے گا۔ اگر پھر بھی وہ آدمی سیدھے راستے پر نہیں آیا تو اسے ڈانٹنا بھی چاہیے اور تھوڑا سختی بھی برتنا چاہیے، اور اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت یہ کام انجام دے، اور اگر اس طرح بھی کام نہیں چلتا تو حکومت یا برادران اسلام کا تعاون حاصل کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھلائی کے راستے پر لانا چاہیے اور برائی کے راستے سے روکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو اپنے استطاعت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کام ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور خود بھی ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، آمین۔ آخر میں بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قرآن و حدیث کی یہ تعلیمات دور دور تک پہنچ سکے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔